बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। 23 जुलाई 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की आप तक ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात होने वाली है जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है। बात होने वाली है जवाज़ात की, बात होने वाली है एयरपोर्ट सर्विसेज की, बात होगी फ़्लाइट्स की बंदिश की, और बात करेंगे इकामा वालों की, और भी बहुत ही अहम खबरें हैं। वैक्सीन की बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान को अमीर कुवैत और शाह बहरीन की मुबारकबाद। अमीर कुवैत शेख नवाफ अलहम्द अल जाबिर अल सबा और शाह बहरीन हमद बिन ईसा अल खलीफा ने इस साल हज मौसम की कामयाबी और बेहतरीन हज खिदमात की फराहमी पर खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान को मुबारकबाद पेश की है। कुवैती वली अहद और बहरीनी वली अहद ने भी शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस हवाले से मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक अमीर कुवैत ने अपने टेलीग्राम में खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान को कामयाब मौसम हज पर मुबारकबाद में कहा कि हज मौसम की कामयाबी अल्लाह की मदद, सऊदी हुकूमत की जो है फयाजाना देखभाल, खलूस नीयत, लगन और तमाम वजारतों और शोबों की नुमायाँ कारकर्दगी के बायस अमल में आई है। अमीर कुवैत ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी की तोसी के अलावा हज के दिनों में हाजियों को बेहतरीन सर्विस की तारीफ भी की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला सऊदी अरब की इसकी हुकूमत और आवाम को मज़ीद तरक्की और खुशहाली अता करे। जद्दा कॉर्निश पर सऊदियों और गैर मुल्कियों की रौनक। ईद उल अज़हा के दिनों में सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने फैमिली के साथ कोरोना के हिफाजती इक़दाम अपनाते हुए जद्दा कॉर्निश का रुख किया। इस मौका पर बच्चों से सी फ्रंट पर रौनक बढ़ गई। बच्चों ने सी फ्रंट पर मुख्तलिफ किस्म के झूलों और सैर से लुत्फ़ उठाया। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा कॉर्निश को ईद के मौका पर बल्दिया की जानब से खूब सजाया गया था। जद्दा बल्दिया ने ईद से पहले ही जो सी फ्रंट की सफाई और सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया था। सी फ्रंट पर वॉकिंग की मुख्तलिफ जगह हैं जहां सब्ज़ादार और बेंचें भी लगी हुई हैं। यहाँ छोटे बच्चों के मुख्तलिफ किस्म के झूले भी लगे हुए हैं। बच्चों ने ईद के इन लम्हात को यादगार बनाया। कई बच्चों ने मौके की सेल्फियाँ भी बनाई और अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ़ रहे। शहरी और गैर मुल्कियों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ बेंचों और सब्ज़ादार पर डेरा जमाकर समुंदर की लहरों का नज़ारा किया। कॉर्निश पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट भी हैं जो ईद के दिनों में यहाँ आने वाले लोगों की बदौलत आबाद हो जाते हैं। सऊदी शहरी और गैर मुल्की अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर मौसम और तफरीह का भरपूर लुत्फ़ उठाया। इस मौका पर जद्दा सी फ्रंट जाने वाले रास्तों पर महकमा ट्रैफिक और सिक्योरिटी हुकाम के दस्ते भी तैनात रहे जो वहाँ आने वालों की मदद भी कर रहे थे, जबकि वज़ारत जो सेहत है उसके अहलकार कोरोना SOPs की पाबंदी भी करवा रहे थे। रियाद की 2 मसाजिद को सैनिटाइजिंग के बाद बहाल कर दिया गया। वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने कहा कि रियाद की 2 मसाजिद को सैनिटाइजिंग के लिए जो है वो आर्जी तौर पर बंद किया गया था। सैनिटाइजिंग करने के बाद उसको दोबारा से नमाजियों के लिए बहाल कर दिया गया। दुबई में एक्सपायर वीज़ा होल्डर को इंतहाई शानदार होटल नुमा इमारत में ठहराया जाएगा। दुबई में एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स के लिए एक ऐसी शानदार इमारत तैयार कर ली गई है जो जेल कम और होटल ज़्यादा लगती है। इस हिरासती मरकज़ में 1200 से ज़्यादा एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स को ठहराया जाएगा। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स की जानिब से बताया गया कि रहायशी वीज़ों की खिलाफवर्जी करने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक शानदार सेंटर खोला गया है। जो है अल अवेर के इलाके में कायम ये सेंटर 16,700 जो 31 मुरबा मीटर पर बनाया गया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ये सेंटर बिल्कुल किसी शानदार होटल की तरह है जहां उन लोगों को रखा जाएगा जिनका जो रहायशी वीज़ा है एक्सपायर होने के बाद उन कानूनी हो जाता है। और आपको बताते चले उन्होंने बताया कि जो गैर कानूनी वीज़ा होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए रखा जाएगा ताकि किसी गैर मामूली हालात में उनका काम जो क़याम है वो ज़्यादा दिन के लिए भी हो सकेगा। और इसके अलावा गल्फ़ के मुताबिक नई बिल्डिंग में 1288 अफराद के जो क़याम की गुंजाइश होगी और इसमें 735 मर्द और 553 ख़वातीन यहाँ क़याम कर सकेंगी। जवाज़ात की जो अबशर पोर्टल पर तवासल सर्विस क्या है। महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन जवाज़ात की जानिब से डिजिटल सर्विसेज के मेयार को बेहतर बनाने के लिए तवासल पोर्टल का इजाफा किया गया है। जवाज़ात के डिजिटल अकाउंट अबशर पर फ्राहम की गई तवासल सर्विस के ज़रिए शहरी और मुकीम गैर मुल्की जवाज़ात से मुतल्लिक कानूनी मामलात बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें जवाज़ात जाने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि घर बैठे मामलात आसानी से अंजाम दिए जा सकेंगे। अबशर सर्विस के ट्विटर पर फ्राहम की जाने वाली खिदमत तवासल के बारे में बताया गया है कि इस सर्विस के ज़रिए विजिट वीज़े की मुद्दत में तोसी
ذریعے نئے پاسپورٹ کی انٹری تواصل جو پورٹل ہے اس پر فراہم کی گئی ہے۔ تواصل سروس کے آفیشیل پورٹل پر لاگ ان کرنے کے بعد عربی یا انگلش زبان کا انتخاب کر کے مائی سروسز میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سروسز کا انتخاب کریں گے۔ سروسز کے آپشن کو کلک کرتے ہی دو سروسز آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے، جس میں پہلی پرسنل انفارمیشن ہے، جس میں غیر ملکی اپنی فائل دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری سروس تواصل کی ہے۔ تواصل سروس کو کلک کرنے سے وہاں فراہم کی جانے والی مختلف خدمات کے بارے میں جاننے کے لیے آپشن کو کلک کیا جائے، جہاں غیر ملکیوں کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات میں اقامہ کی تجدید، وزٹ ویزے کی مدت میں اضافہ، نئے پاسپورٹ کی انٹری، بیرون ملک موجود غیر ملکیوں کے اقامہ یا خروج ہوتا کی مدت میں اضافہ سمیت کئی سروسز موجود ہیں۔ وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کے لیے بعض اوقات فیس اور انشورنس جمع کرانے کے باوجود سسٹم کے ذریعے آٹومیٹک توسیع نہیں ہوتی، جس پر تواصل سروس کے ذریعے آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ تواصل سروس میں مختصر طور پر مسئلہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہوتی ہیں، جنہیں اپلوڈ کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ خیال رہے تواصل سروس میں درخواست دینے کے بعد وہاں سے اپلیکیشن کے جو دینے کے بعد آپ کے موبائل پر ایک SMS آتا ہے، جس میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آپ کا معاملہ جمع ہو چکا ہے اور آپ کو ایک سیریل نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ تواصل سروس کے ذریعے جو ہفتہ وار چھٹی ہے، اس کے علاوہ 3 دن کے اندر آپ کے معاملے کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ سروس پر معاملہ ارسال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک معاملہ ایک ہی بار بھیجیں۔ بار بار وہی معاملہ بھیجنے سے سسٹم اسے خارج کر دیتا ہے، جس سے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بتائیں گے ایجنٹ نے ترحیل سے خروج لگا دیا، اب نیا ویزا نہیں لگ رہا۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے جو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیوں میں مرحلہ وار جو ہے وہ نرمی کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے نرمی کے بعد آپ کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ شیخ یاسر کا سوال ہے، میرا اقامہ 5 سال سے ختم تھا، سسٹم میں کفیل ریڈ کیٹیگری میں تھا، جس کی وجہ سے تمام معاملات بلاک تھے۔ کفیل نے کفالت تبدیل کرانے کا کہا، مگر میں نے ایجنٹ کے ذریعے خروج لگایا، مگر معلوم نہیں ایجنٹ نے جیل کے ذریعے خروج لگا دیا تھا اور میں پاکستان آ گیا۔ اب 1 سال پہلے میں نے ویزا لگوانے کے لیے پاسپورٹ جمع کیا تو ویزا نہیں لگا، کیا اب میں دوبارہ ویزا لگوا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے ویزوں کے حوالے سے قوانین تبدیل ہو چکے ہیں۔ نیا قانون 15 مارچ سے لاگو ہو چکا ہے۔ نئے قانون میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں کفالت کا نظام ختم کر کے آپ کے جو ورک ایگریمنٹ ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی، جب کفیل کا ادارہ ریڈ کیٹیگری میں تھا تو اس نے آپ کو کفالت تبدیل کرنے کا کہا تو آپ کو فوری طور پر کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ جو ادارے ریڈ کیٹیگری میں ہوتے ہیں ان میں موجود کارکنوں کو کفالت کی تبدیلی کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ نے ایجنٹ کے ذریعے خروج نہائی لگوایا، جس کے اس نے جیل میں آپ نے جو ہے خروج لگایا جیل کے ذریعے، ترحیل کے ذریعے، کیونکہ کفیل کا سسٹم بلاک تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس نے کس الزام یا کیا آپ پر الزام لگا کر وہاں سے آپ کا خروج لگوایا ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈپورٹیشن سینٹر سے سعودی عرب سے جانے والے جو لوگ ہیں ان پر پابندی کا جو مدت ہوتی ہے وہ مختلف ہوا کرتی تھی۔ ابھی نئے قانون کے بعد یہ مدت پرماننٹ ہو چکی ہے، دوبارہ کبھی بھی ورک ویزا پر نہیں آ سکتے۔ ابھی آپ کو جب وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا تو پتہ نہیں آپ پر کتنے سال کی پابندی لگی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جوازات کو ای میل پر اپنا پرانا اقامہ، پاسپورٹ نمبر بھیجیں اور ان سے پابندی کی مدت کے بارے میں دریافت کریں۔ نعیم خان پوچھتے ہیں، کفیل نے میرا حروب لگا دیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے پیسے بھی لے لیے ہیں اور پاسپورٹ بھی۔ آپ نے یہ نہیں لکھا آپ کا اقامہ کون سا ہے، انڈیویجول ہے یا مؤسسہ یا کمپنی وغیرہ کا ہے۔ اگر فیملی ڈرائیور، چوکیدار، مزارع وغیرہ کا ہے تو انفرادی ویزے کی کیٹیگری میں آتا ہے، جبکہ دوسرے ویزے پروفیشنل کیٹیگری میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا حروب لگے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا کفیل 2 ہفتے کے اندر اندر کینسل کر سکتا ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ ہو جائے تو آپ کا کیس لیبر آفس میں چلا جائے گا، جس پر کینسل کرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اگر جو ہے ریاض میں ہیں تو پاکستانی سفارت خانے یا جدہ میں کونسلیٹ کے ذریعے بھی لیبر آفس میں درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کفیل سے اپنے رابطے کا ثبوت بھی مہیا کریں تاکہ حروب کو چیلنج کرنے میں آسانی ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں قانونی طور پر فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی پر جانے والوں کے لیے آئندہ کے لیے جو ہے پابندی نہیں ہوتی، جبکہ جیل کے ذریعے جانے والوں کے لیے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مستقبل میں کوئی امید نہیں ہے۔ پروازوں کی اجازت ملتے ہی سعودی شہریوں کی بیرون ملک سفر میں دلچسپیاں۔ سعودی عرب میں جو ہے سعودی عرب میں جو فلائٹس بحال ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے بہت سے جو سعودی شہری ہیں اور جو غیر ملکی ہیں انہوں نے دوسرے شہروں کا، دوسرے ملکوں کا رخ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان میں ایک بڑی تعداد آن لائن سرچز کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی بڑی کمپنی ویگو کے مطابق انٹرنیشنل فلائٹس کی تلاش میں 52%، جبکہ ہوٹل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں 59% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور اعداد و شمار کے مطابق سرچ کرنے والوں میں سے 1/4 وہ لوگ ہیں جو سفر پر پابندی ابھی جیسے اٹھی ہے تو وہ ابھی
بھی فوری ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی شہری جہاں کا سفر کرنا چاہتے ہیں اس فہرست میں مصر سب سے اوپر ہے، اس کے بعد فلپائن، مراکش، اردن اور ترکی آتے ہیں۔ اعداد و شمار سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پروازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والوں میں 68% وہ لوگ ہیں جو اکیلے سفر کرنا چاہتے ہیں، 20% گروپس میں، جبکہ 12% کپل کی شکل میں سفر کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ویگو کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہمایوں حمیدن کا کہنا ہے کہ یہ خطے میں سیاحت کی طرف ایک بڑا قدم ہے اور سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں سیاحت کی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس نے مسافروں کے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے کورونا وبا کے دوران صورتحال کو بہت بہتر طور پر ہینڈل کیا۔ بہت لوگ اس اعلان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا ہمیں پروازوں اور ہوٹلوں کی بکنگ میں تیزی سے اضافے کی امید ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آن لائن ٹریول سائٹ اسکائی اسکینر ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ہونے والی سرچ میں اضافہ ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہفتہ وار 147% اضافہ بھی ہے جو کہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اکتوبر تک سفر کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ منیلا، قاہرہ، دبئی اور استنبول مشہور ترین شہروں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور خبر دیں گے، کورونا کی خراب صورتحال، سعودی شہریوں کو انڈونیشیا کا سفر نہ کرنے کا حکم۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا کی خراب صورتحال کی وجہ سے سعودی شہریوں کو انڈونیشیا کے سفر سے روک دیا گیا۔ ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے انڈونیشیا میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھ جانے پر وہاں موجود سعودی شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا، جبکہ انڈونیشیا کا سفر کرنے والوں کو روک دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے انڈونیشیا میں موجود اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ احتیاط برتیں، ان علاقوں سے دور رہیں جہاں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لے کے چلیں گے کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت لکھنؤ کے لیے ریاض سے ایک فلائٹ جائے گی انڈیگو کی۔ ریاض سے تروینڈرم کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی ایک فلائٹ ہے IX 1522 اور حیدرآباد کے لیے ریاض سے گو فرسٹ کی فلائٹ ہے G86011۔ دمام سے کوزیکوڈ ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ IX 1386 جائے گی۔ دمام سے لکھنؤ گو فرسٹ کی فلائٹ G86029 جائے گی۔ پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو آج اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹس ریاض سے جائیں گی جو کہ PIA اور ایئر بلو کی ہوں گی، اور دمام سے اسلام آباد PIA کی ایک فلائٹ جائے گی PK 9246۔ جدہ سے کراچی PIA PK 9732، ریاض سے کراچی سعودی ایئر لائن SV 708 اور جدہ ٹو لاہور ایئر بلو PA 4711 کی فلائٹ روانہ ہوگی۔ کورونا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کورونا کے 1162 نئے کیسز رپورٹ، 15 اموات۔ سعودی عرب میں جمعرات کو کورونا کے 1162 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے 15 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ اخبار 24 سبق کے مطابق وزارت صحت نے جمعرات 22 جولائی کو بتایا کہ کورونا کے نئے کیسز 1162 سامنے آئے، جس کے بعد کل کیسز 5,14,446 ہو چکے ہیں۔ کورونا سے صحت پانے والے افراد کی تعداد 1,386 رہی، جس کے بعد کل شفا یاب افراد کی تعداد 4,95,650 ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعرات کو کورونا سے 15 اموات ہوئی، جس کے بعد کل تعداد 8,130 ہو چکی ہے۔ ذہنی صحت پر کورونا کے طویل المدت اثرات، WHO کی تنبیہ۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے ذہنی صحت پر پڑنے والے اثرات طویل المدت اور دیر پا ہوں گے۔ جمعرات کے روز WHO کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ماہرین کورونا سے متعلق دباؤ اور تناؤ سے متعلق ضروری اقدامات کی جانب توجہ دلا رہے ہیں۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کے مطابق WHO نے وائرس کے پھیلاؤ، لاک ڈاؤن کے نفسیاتی اثرات، قرنطینہ سے متعلق تناؤ، بے روزگاری، معاشی خدشات اور سماجی تناؤ کے پیدا کردہ دباؤ کو ذہنی صحت سے متعلق ایک اہم وجہ قرار دیا ہے۔ بیان کے مطابق وبا کی وجہ سے ذہنی صحت پر پڑنے والے اثرات طویل المیعاد یعنی کہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے جائیں گے۔ یورپ کے لیے WHO کے ریجنل ڈائریکٹر ہنس کلولی نے کہا کہ وائرس سے متاثرہ زندگی کا ذکر کرتے ہوئے جو ذہنی صحت ہے اس کو بنیادی انسانی حق تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس سے آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔